अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। मेरे नाम तुम एपिसोड 3। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक गैर मामूली सी चहल पहल थी। कैंपस के बोर्ड पर एक नोट्स लगा हुआ था, इंटर डिपार्टमेंट प्रेजेंटेशन कंपटीशन। हर डिपार्टमेंट को अपनी टीम्स बनानी थी और जीतने वाली टीम को यूनिवर्सिटी की तरफ से खास इनाम और स्कॉलरशिप मिलनी थी। मीरा अरमान ने जैसे ही नोट्स देखा, इसकी आंखों में फ़ौरन संजीदगी आ गई। ये इसके लिए सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि एक मौका था अपनी मेहनत साबित करने का। इधर अब्बास खानज़ादा के दोस्त हमज़ा ने इसे कुहनी मारी, भाई ये तुम्हारा मौका है। कौन सा मौका? अगर तुमने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो तुम्हारी अम्मी तुम्हें फ़ख्र से देखेंगी। अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी मुझे पहले ही फ़ख्र से देखती हैं। ओहो, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, मेरा मतलब है यूनिवर्सिटी में इमेज बनेगा। अब्बास ने हल्का सा सर हिलाया। देखते हैं। इसी दिन लाइब्रेरी में मीरा और अब्बास दोनों अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे कि अचानक आयशा अंदर दौड़ती हुई आई। मीरा, तुमने सुना? क्या प्रेजेंटेशन मुकाबला? मीरा ने फ़ौरन सर हिलाया। हाँ, अभी देखा है, आयशा ने शरारती अंदाज में कहा। और तुम जानती हो अब्बास भी हिस्सा ले रहा है, मगर किसी और लड़की के साथ। ये सुनते ही मीरा के हाथ रुक गए। क्या मतलब? आयशा ने कंधे उचकाए। मैंने सुना है वो इस डिपार्टमेंट की सबा के साथ टीम में है, वही लड़की जो हमेशा इसके आसपास रहती है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अपनी किताब बंद कर दी। ये सिर्फ मुकाबला है आयशा। हाँ हाँ, मुकाबला ही है, लेकिन इस बार आयशा भी मुस्कुरा नहीं रही थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में टीम्स की फहरिस्त आवेज़ा की गई। मीरा अरमान की टीम का नाम ऊपर था और कुछ ही नीचे अब्बास खानज़ादा प्लस सबा। मीरा की नज़रें एक लम्हे के लिए वहीं रुक गईं। न जाने क्यों इसे ये नाम देकर अजीब सा एहसास हुआ, एक हल्की सी चुभन, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। इधर अब्बास भी इसी वक्त फहरिस्त देख रहा था। सबा इसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। हम जीत जाएंगे अब्बास, हमें कोशिश करनी होगी, जीत बात की बात है। सबा ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत संजीदा हो। दूर से मीरा ये मंजर देख रही थी, अब्बास की हल्की सी मुस्कुराहट और सबा का इसके करीब खड़ा होना। मीरा ने फ़ौरन नज़रें हटा ली और दिल में एक अजीब सा ख्याल आया, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हकीकत में फ़र्क पड़ रहा था। इसी शाम लाइब्रेरी में अब्बास आया तो मीरा पहले ही वहाँ मौजूद थी। दोनों के दरमियान खामोशी थी। पहली बार वो खामोशी सुकून नहीं दे रही थी। अब्बास ने फ़ाइल मेज़ पर रखी। हमें कल प्रेजेंटेशन के लिए कुछ पॉइंट्स फाइनलाइज करने हैं। मीरा ने मुख्तसर सा जवाब दिया, ठीक है, बस इतना। न नज़र मिली न मुस्कुराहट। अब्बास ने थोड़ा सा तौक़ुफ़ किया। क्या सब ठीक है? मीरा ने फ़ौरन कहा, जी सब ठीक है, लेकिन इसकी आवाज़ में वो बात नहीं थी जो पहले होती थी। रात को अब्बास घर पहुंचा तो इसकी अम्मी ने फ़ौरन महसूस किया, आज चेहरा उतरा हुआ क्यों है? अब्बास ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं अम्मी, थक गया हूँ। लेकिन हकीकत कुछ और थी और वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये थकन है या कुछ और। इधर मीरा अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी। इसके हाथ में वही किताब थी, लेकिन वो पढ़ नहीं रही थी। इसके जहन में बार बार एक ही बात आ रही थी, अब्बास और सबा। वो फ़ौरन सर झटक देती, नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन दिल खामोश नहीं हो रहा था और ये वो पहला असल ट्विस्ट था, जहाँ दोनों ने पहली बार एक दूसरे को खोने का खौफ महसूस किया, बगैर ये जाने कि वो एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं। यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम आज गैर मामूली तौर पर भरा हुआ था। हर डिपार्टमेंट की टीम अपनी जगह मौजूद थी। रोशनियों की चमक, तलबा की सरगोशियाँ और स्टेज पर लगी स्क्रीन, सब कुछ एक बड़े मुकाबले का मंजर पेश कर रहा था। मीरा अरमान अपनी टीम के साथ साइड पर बैठी थी। इसके हाथ में नोट्स थे, मगर नज़रें कहीं और थीं। बार बार वही ख्याल जहन में आ रहा था, अब्बास कहाँ है? और फिर फ़ौरन खुद को झिड़कती, मुझे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? दूसरी तरफ अब्बास खानज़ादा अपनी टीम के साथ खड़ा था। सबा मुसलसल इससे बात कर रही थी, ये स्लाइड देख लो, अगर हम ये पॉइंट ऐड करें तो जज मुतासिर हो जाएंगे। अब्बास ने सर हिलाया, ठीक है, लेकिन इसकी नज़र स्क्रीन पर नहीं थी। वो बार बार हॉल की दूसरी तरफ देख रहा था, जहाँ मीरा बैठी थी, और मीरा भी किसी न किसी लम्हे इसकी तरफ देख ही लेती थी, फिर फ़ौरन नज़रें हटा लेती। प्रेजेंटेशन शुरू हुई। एक एक करके टीमें आती गईं। आखिरकार ऐलान हुआ, नेक्स्ट टीम अब्बास खानज़ादा एंड सबा। मीरा के हाथ में पकड़ा हुआ पेन थोड़ा सा रुक गया। वो जानती थी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन दिल ने फिर भी एक अजीब सा दबाव महसूस किया। स्टेज पर अब्बास और सबा खड़े थे। स्लाइड्स चल रही थीं, सबा बोल रही थी और अब्बास कभी कभी पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन इसकी आवाज़ में वो एतमाद नहीं था जो आम दिनों में होता था, क्योंकि इसकी नज़र बार बार ऑडिटोरियम के एक कोने में जा रही थी, जहाँ मीरा बैठी थी। मीरा की टीम की बारी आई। वो स्टेज पर गई।
جیسے ہی اس نے بولنا شروع کیا پورا حال خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا، اس کی آنکھوں میں یقین، وہ بالکل پروفیشنل انداز میں اپنی بات رکھ رہی تھی۔ عباس نے پہلی بار اسے اس طرح دیکھا اور دل ہی دل میں مانا یہ واقعی مختلف ہے۔ پریزنٹیشن ختم ہوئی، تالیاں بجیں، فیصلہ کچھ دیر بعد آنا تھا۔ ہال کے باہر ہلکی ہلچل تھی۔ میرا باہر نکلی تو عائشہ فوراً اس کے پاس آئی۔ تم کمال تھیں، میرا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ شکریہ، لیکن اس کی نظر کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ عباس باہر آیا تو صبا اس کے ساتھ تھی۔ ہم نے اچھا کیا نا؟ ہاں ٹھیک تھا، صبا نے مسکرا کر کہا۔ تم آج کچھ الگ لگ رہے ہو۔ بس تھوڑا تھک گیا ہوں۔ اسی لمحے میرا سامنے سے گزری، دونوں کی نظریں ایک سیکنڈ کے لیے ملیں، بس ایک سیکنڈ، لیکن اس ایک سیکنڈ میں بہت کچھ تھا، ناراضگی نہیں، بس ایک خاموشی۔ رات کو رزلٹ کا اعلان ہوا۔ ونر آف دا پریزنٹیشن از۔ پورا حال خاموش تھا۔ میرا ارمانز ٹیم۔ تالیاں گونج اٹھیں۔ میرا چند لمحوں کے لیے ساکت رہی۔ عائشہ نے اسے خوشی سے ہلا دیا۔ تم جیت گئی ہو۔ وہ اسٹیج پر گئی، اس کی آنکھوں میں خوشی تھی مگر کسی اور چیز کی کمی بھی۔ وہ نیچے اتری، اس کی نظر بے اختیار ہال کے کونے میں گئی جہاں عباس کھڑا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا لیکن وہ مسکراہٹ پوری نہیں تھی۔ حال خالی ہونے لگا۔ میرا باہر نکلی۔ بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی، ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں۔ وہ رک گئی، پیچھے سے آواز آئی، کنگریچولیشنز۔ وہ پلٹی، عباس کھڑا تھا۔ شکریہ۔ خاموشی چھا گئی۔ بارش تیز ہونے لگی۔ تم نے اچھا کیا، تم جیتنے کی حقدار تھیں، میرا نے آہستہ سے کہا۔ آپ بھی اچھے تھے، عباس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ بس اچھے ہی رہے۔ پھر خاموشی۔ ایک بار خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس بار خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی، اس میں کچھ بھاری تھا۔ میرا، عباس نے پہلی بار اس کا نام لیا۔ وہ رک گئی۔ جی؟ عباس کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا۔ کیا تمہیں لگتا ہے ہم اب بھی صرف پروجیکٹ پارٹنر ہیں؟ میرا کے ہاتھ میں پکڑا بیگ تھوڑا سا کانپا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی کیونکہ جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں اب تیز ہو چکی تھیں۔ ایڈیٹوریم کے باہر کھڑے دونوں کے درمیان وہی خاموشی تھی جو الفاظ سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ میرا ارمان نے بیگ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور عباس خانزادہ اس کے سامنے کھڑا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا ہم اب بھی صرف پروجیکٹ پارٹنر ہیں؟ عباس کی آواز بارش کے شور میں بھی صاف سنائی دی۔ میرا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عباس نے ایک لمحہ لیا۔ پتہ نہیں، شاید میں خود بھی یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیا ہیں۔ میرا نے فوراً سر ہلایا۔ ہم صرف کلاس کے پارٹنر ہیں عباس خانزادہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ جملہ جیسے ہوا میں رک گیا۔ عباس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ ٹوٹا تھا مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ٹھیک ہے اگر تم یہی سمجھتی ہو۔ میرا کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بول نہ سکی کیونکہ اس کے دل میں بھی ایک عجیب سی الجھن تھی۔ اسی دوران دور کھڑی صبا نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک آئی۔ وہ آہستہ سے مسکرائی اور اپنے موبائل پر کسی کو میسج کرنے لگی۔ کام ہو رہا ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں سب کچھ نارمل تھا لیکن میرا اور عباس کے درمیان نہیں۔ وہ پہلے کی طرح لائبریری میں ملتے تھے لیکن اب باتیں کم ہو گئی تھیں۔ نظر ملتی مگر دیر تک نہیں۔ خاموشی اب پہلے جیسی کمفرٹیبل نہیں رہی تھی۔ عائشہ نے ایک دن میرا کو روکا۔ تم دونوں کے درمیان واقعی کچھ ہوا ہے؟ میرا نے فوراً کہا۔ نہیں، جھوٹ مت بولو، عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تم اس کا انتظار کرتی تھیں، اب تم بس وہاں بیٹھتی ہو۔ میرا خاموش ہو گئی۔ یہ بات سچ تھی لیکن وہ اسے ماننا نہیں چاہتی تھی۔ ادھر عباس بھی بدل رہا تھا۔ حمزہ نے ایک دن اسے صاف صاف کہہ دیا، تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کیا مطلب؟ تم اس لڑکی کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن ہر وقت اس کے بارے میں سوچ رہے ہو، عباس نے سخت لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو، لیکن اس بار آواز میں غصہ کم اور بے بسی زیادہ تھی۔ ایک دن یونیورسٹی کے پارک میں ایک نیا موڑ آیا۔ میرا اپنی کتاب لے کر بیٹھی تھی جب صبا اس کے پاس آ گئی۔ تم میرا ارمان ہو نا؟ میرا نے سر اٹھایا۔ جی، صبا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بس تم سے ایک بات کہنی تھی عباس کے بارے میں۔ میرا کی آنکھیں تھوڑی سی سخت ہو گئیں۔ کیا بات؟ صبا نے جان بوجھ کر آہستہ آواز میں کہا۔ وہ بہت کنفیوز ہیں اور تم سمجھ رہی ہو کہ وہ صرف تمہیں لے کر سیریس ہیں۔ میرا خاموش رہی۔ صبا نے مزید کہا، میں صرف تمہیں وارن کر رہی ہوں، وہ بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میرا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کتاب کھلی تھی مگر اب الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ شام کو عباس لائبریری آیا۔ میرا پہلے سے موجود تھی۔ آج پہلی بار اس نے عباس کو سیدھا دیکھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ عباس رک گیا۔ کہو۔ میرا نے ایک لمحہ لیا۔ کیا تمہارے اور صبا کے درمیان کچھ ہے؟
یہ سوال سنتے ہی عباس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرا نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ جو میں نے سنا ہے وہی پوچھ رہی ہوں۔ عباس نے گہری سانس لی۔ اور تم نے جو سنا ہے تم نے اس پر یقین کر لیا؟ خاموشی۔ یہ خاموشی اس بار سب کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ خاموشی اس بار سب کچھ کہہ رہی تھی اور اس خاموشی میں پہلی بار غلط فہمی نے دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ میرا کے سوال کے بعد لائبریری میں خاموشی بہت دیر تک قائم رہی۔ وہ خاموشی جو صرف آواز نہیں روکتی بلکہ دلوں کے اندر چلتے خیالات کو بھی سنائی دینے لگتی ہے۔ عباس خانزادہ نے آہستہ سے فائل بند کی۔ میرا، اس نے پہلی بار اس کے نام کے ساتھ نرم لہجہ استعمال کیا۔ میں نہیں جانتا تم نے کیا سنا ہے اور کس سے سنا ہے۔ وہ رکا، پھر ایک لمحے بعد بولا، لیکن جو تم سوچ رہی ہو وہ حقیقت نہیں ہے۔ میرا کی نظریں میز پر جمی رہیں۔ تو پھر صبا تمہارے ساتھ ہر وقت کیوں ہوتی ہے؟ عباس نے چند لمحے اسے دیکھا۔ وہ صرف ٹیم کا حصہ ہے بس۔ اور وہ جو میسیجز اور وہ باتیں۔ یہ جملہ کہتے ہوئے میرا کی آواز میں پہلی بار ہلکی سی لرزش آئی۔ عباس نے گہرا سانس لیا۔ میرا، تم مجھے جانتی ہو؟ میرا نے فوراً جواب دیا، میں یہی سمجھتی تھی۔ یہ جملہ عباس کے سینے میں اتر گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، اگر تمہیں مجھ پر اتنا ہی کم یقین ہے تو پھر ہم نے کچھ بھی شروع نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ فائل اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا نے فوراً سر اٹھایا۔ عباس، لیکن وہ رک چکا تھا۔ میں کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور پھر وہ لائبریری سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی میرا کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن پیدا ہوا۔ وہ چند لمحے وہیں بیٹھی رہی، اس کے ہاتھ میں پکڑا قلم آہستہ سے میز پر گر گیا۔ میں نے غلط کیا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونجنے لگا، لیکن جواب کہیں نہیں تھا۔ دوسری طرف عباس کی رفتار تیز تھی۔ وہ کیمپس کے خالی رستے پر چل رہا تھا۔ چہرہ سخت تھا مگر آنکھیں بھاری۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی جملہ گونج رہا تھا، میں یہی سمجھتی تھی۔ وہ رک گیا، آسمان کی طرف دیکھا۔ تو پھر تم کیا سمجھتی تھیں؟ میرا ارمان؟ اس کی آواز میں پہلی بار ٹوٹ پھوٹ تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں دونوں کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ میرا ارمان اب پہلے کی طرح لائبریری میں نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ جلدی آتی اور جلدی چلی جاتی۔ عباس بھی جان بوجھ کر اس سے دور رہنے لگا تھا، لیکن ہر بار جب وہ ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے تو نظر خود بخود رک جاتی اور پھر فوراً ہٹ جاتی۔ عائشہ نے ایک دن میرا کو روکا، تم خود کو بھی اور اسے بھی سزا دے رہی ہو۔ میرا نے سخت لہجے میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم نے بات ختم نہیں کی، بس خود کو اندر سے توڑ رہی ہو۔ میرا خاموش ہو گئی، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ اسی دوران حمزہ نے عباس کو کیفیٹیریا میں روک لیا۔ بس کر دو یہ سب۔ عباس نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ کیا بس کروں؟ یہ جو تم اندر سے ٹوٹ رہے ہو اور ظاہر نہیں کر رہے۔ عباس نے سرد لہجے میں کہا، میں ٹھیک ہوں۔ حمزہ ہنسا، جھوٹ بولنا تمہیں کبھی نہیں آتا تھا۔ عباس نے نظریں ہٹا لیں کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک شام یونیورسٹی تقریباً خالی ہو چکی تھی، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ میرا ارمان پارک میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں وہی نوٹس تھے جو کبھی عباس نے اس سے لیے تھے۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی مگر دل کہیں اور تھا۔ اگر میں غلط ہوں تو وہ واپس کیوں نہیں آتے؟ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ وہ پلٹی، عباس کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں، لیکن اس بار ان میں وہ پہلے والی نرمی نہیں تھی، صرف خاموشی تھی۔ عباس نے آہستہ سے کہا، میں کچھ واپس لینے نہیں آیا۔ میرا نے فوراً پوچھا، پھر؟ عباس نے چند لمحے اسے دیکھا۔ بس یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تمہیں واقعی فرق پڑا بھی تھا یا نہیں۔ میرا کے چہرے پر پہلی بار درد آیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عباس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مگر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، جو تم نے مجھے محسوس کروایا تھا وہ شاید صرف میری غلط فہمی تھی۔ اور پھر وہ مڑا۔ اس بار میرا نے اسے نہیں روکا، لیکن اس کے دل میں کچھ پہلی بار واقعی ٹوٹ گیا تھا۔ باقی کا ناول ایپیسوڈ 4 میں بیان کیا جائے گا۔ اس کی آلموسٹ 5 اور 6 ایپیسوڈز ہوں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔